इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सबकी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ हैं अपने कारोबार के लिए और यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जी सॉरी सबसे जो बड़ी स्टोरी इस वक्त पिछले 24 घंटे से जो पाकिस्तान में जो है वो इर्द-गिर्द जो घूम रही है वो है साइफर के साथ जो खैर ये पूरी कौम जानती थी कि साइफर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। जब इमरान खान ने उसको जो सुबह लहराया, इमरान खान ने उसके बारे में बात की और ये वगैरह वगैरह, और ये जो है फिर अपने थोबड़े लेकर दोबारा आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसी कोई कहानी नहीं है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में जो है इस बात का इरादा हुआ और इस बात की को जो है ना वो माना गया कि ये ऐसी कोई चीज़ थी, और जिसके बाद अमरीकी उनका जो है वो डिमाश भी किया गया, ये तमाम चीज़ें की गई। लेकिन ये है इतने झूठे कि अब क्या बंदा कह सकता है किस बात पर इनकी यकीन करे। लेकिन सबसे अच्छी जो बात है इस पूरे उसमें वो ये हुई है कि जो ये पूरी ज़िंदगी पिछले 70-80 साल से लोगों को गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बाँटते रहे हैं, अल्लाह ताला का आप करम देखें, अल्लाह हक है, हक और सच का खुदा है। अल्लाह ताला ने सबूतों समेत इन इन गद्दारों को जो है पूरी कौम के सामने जो है ना वो बिल्कुल बरहना कर दिया। मैं बहरहाल बहुत ज़्यादा कमेंट्री हो जाएगी मेरी तरफ से। मैं ऐड करूँगा अपने साथ, मेरे साथ हैं शहजाद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम अली। शहजाद आपका सबसे पहले तो शहजाद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर द वेरी लास्ट मिनट वो वी डिड इट। मैंने आपका वीलॉग पूरा देखा है और आपने जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था, मुझे पता था कि इस वक्त किसी और का वीलॉग ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा आपका ज़रूरी है। और उसकी वजूहत है कि मैं क्यों ऐसा समझता था। लेकिन बहरहाल मैं उन्हीं में से मैंने कुछ कुछ नोट्स जो हैं वो लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ज़हन में हैं और ये और वो। लेकिन इससे पहले तो आप मुझे ये बताएँ, आपके पास कॉपी कैसे आई इसकी? तो आप ये बताएँ। और आप हुकूमत का हिस्सा भी नहीं थे। आप डेढ़ 2 महीने पहले जो है वो हुकूमत आप रिज़ाइन कर चुके थे। यू आर नॉट इवन अराउंड। हाउ डू यू हैव अ कॉपी? अली देखें, अब तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। पहले तो हम हुकूमत के कारोबार में थे, अब तो हम न्यूज़ के कारोबार में हैं। और पिछले अगर 2 सालों, मुझे 2 साल हो गए हैं ये तवातर से वीलॉग वगैरह करते हुए, तो इन 2 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा मैंने खबरें ब्रेक की हैं। तो उसी तरह से मेरे कुछ सोर्सेज़ हैं और वो सोर्सेज़ फौजी सोर्सेज़ हैं। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो जिन्होंने ड्रॉप साइट वालों ने जो न्यूज़ निकाली, और उनका भी ये कहना है कि उनके सोर्सेज जो हैं वो कोई सिविलियन नहीं है, और मेरा भी कोई सोर्स जो है वो सिविलियन नहीं है। क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो आपको मतलब आगाही होगी कि कितना किस हद तक इवन इदारे के अंदर से भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। तो उसी तरह से जो लोग रिजेंट करते हैं वो चीज़ें निकालते हैं। और आपको पता है कि जिस तरह का इन्होंने जो जुल्म इमरान खान साहब के साथ किया, फिर उनके पूरे दफ्तर के साथ किया, सिविलियन जो चाहे सेक्रेटरीज थे, ऑफिस के लोग थे, इवन अली मेरे दफ्तर के भी लोग, छोटे मुलाजमीन बेचारे जो वो कह लिए कोई पीए था, कोई स्टेनो था, उन्हें भी महीनों हफ्तों जो है हफ्ज़े बेजा में रखा गया। तो उसके बाद सिविलियन तो कोई ऐसे कागजात नहीं निकाल सकता, इन कागजात को सिविलियन से ही निकला है। और मैं आपके ही चलें प्लेटफॉर्म से बता देता हूँ, कल मैं इससे बड़ा धमाका करूंगा। कल मैं मैं बल्कि इंशाल्लाह आपसे मेरे पूछने पास वाला था, आपने कहा एक्सक्लूसिव स्टोरी करेंगे, मैं कहा इधर ही कर दें आप हमारे साथ ही, लेकिन नहीं, वो मजाक है। ये नहीं, आपने वो बिल्कुल उसमें उसका थोड़ी जिक्र सी मैंने तैयारी करनी है। उसकी बुनियादी चीज़ ये है कि कल मैं इसी साइफर से जुड़े जो बाकी कुछ अहम दस्तावेजात हैं, उसकी बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो मैं पब्लिक करूँगा कि क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किस मीटिंग में क्या बात हुई, और बाजवा साहब ने क्या कहा, उस वक़्त के आईएसआई चीफ का क्या कहना था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सो ऑन सो फोर्थ, और वुज़रा, कैबिनेट, ये तमाम चीज़ें हैं। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से स्टोरी अच्छा, करेंगे। मुझे एक अब यहीं पर सवाल है। आपने कहा कि आपका भी सोर्स जो है वो फौजी है। ये लोग भी कह रहे हैं कि इनका सोर्स फौजी है। 4 लोगों को आपने आपने बल्कि जिसका ज़िक्र भी किया, मैंने आपके अभी ये जो अभी रिसेंट जो आपका जी। वीलॉग है 1-2 घंटे पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें आपने ज़िक्र किया, आपने कहा कि ये बाजवा साहब को गया, ये आईएसआई चीफ उस वक़्त के जो थे नदीम अंजुम साहब उनको गया, आपने कहा ये फॉरेन ऑफिस को गया, और एक कॉपी जो है आपने प्रोबेबली प्राइम टू द मिनिस्टर। पीएम, राइट? प्राइम जी, मिनिस्टर जी, को, ठीक है? ये 4 कॉपियाँ थी और एक कॉपी जो है वो रह जाती है, वो 5वीं कॉपी। एक तो इस बात को ज़रा थोड़ा-सा मैं वाज़ह करना चाहता हूँ बिफोर आई गो एनी फर्दर। मेरे ज़हन में एक और सवाल आ गया। ये जो वज़ीर-ए-आज़म को कॉपी जाती है वो कहाँ पर है? वो तो कहते हैं कि वो गुम हो गई है, इमरान खान ने ये कहा। तो ये इस वक़्त जो बयानी है नून लीग की तरफ से या बाकियों की तरफ जो भी मतलब इस तरह के लोग हैं, वो कहते हैं ये वही वाली कॉपी है और ये इमरान खान ने लीक की है। अच्छा, चले मैं आपको है ना इसकी बड़ी तफसील से, मैं इत्तेफाक से मेरे सामने ही साइफर की कॉपी पड़ी हुई है, और मैं आपको साइफर की कॉपी दिखाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि जो वो कॉपी होती है वो कहाँ से पता चलता है कि ये किसकी कॉपी है और किसके पास गई है।
اچھا Okay. یہ جو کاپی ہے اس کاپی کے اندر اگر مجھے ابھی مل کے ہاں جی یہ مل گئی اس کاپی کے اندر جو لاسٹ پیج ہوتا ہے اس کا پیج 3 ہے جو انہوں نے ڈاکومنٹ شو بھی کیا ہے اس کے اوپر بھی یہ ڈاکومنٹ یہ آخر میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہاں پہ نیچے یہ نہیں 4 آپ اس کو لوگوں ذرا کا کلوز نام کریں میں آپ کو ہاں جی یہ 4-5 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 4-5 جو لوگ ہیں نا اس کے سامنے جو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے وہاں پہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹری ٹو پی ایم کے سامنے کوئی نشان نہیں ہے فورن سیکٹری کے سامنے کوئی نشان نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے انہوں نے ایک بلاک بنایا ہوا ہے اچھا یہ بلاک اس لیے ہے کہ یہ جس کی کاپی ہوتی ہے نا یہ اب ہمارے سیکٹریٹ کا فورن آفس کا بڑا سمپل سا ایک قاعدہ ہے کہ جس کی کاپی ہوتی ہے نا اس کے سامنے انہوں نے ٹک لگایا ہوتا ہے اور ہماری جو یہ کاپی انہوں نے پبلش بھی کی ہے پبلک بھی کی ہے میرے پاس بھی وہی کاپی ہے تو اس کے سامنے کس کے دفتر سے نکلی ہے وہ ٹک موجود ہے اور اس ٹک کو انہوں نے ریڈیکٹ کیا ہے آف کورس اپنا سورس کوئی بھی نہیں بتانا چاہتا اور وہ یہ نہیں بھی چاہتے کہ ان کے سورس کو ٹریس کیا جا سکے تو اٹ از آئدر اور چیف آف آرمی سٹاف کا دفتر یا ڈی جی آئی ایس آئی اسلام آباد ان دونوں کے دفاتر میں سے یہ کاپی گئی ہے اور یہ بات کہنا کہ جی اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو سویلین سیٹ اپ کے پاس کاپی تھی نا سویلین سیٹ اپ والے تو علی سب کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں سابق وزیر خارجہ جیل میں ہیں پھر اس کے بعد سیکٹری ٹو پرائم منسٹر جو تھے اعظم خان انہیں بھی گرفتار بلکہ پہلے ان کو اٹھایا گیا ان کو غائب رکھا گیا 1.5-2 مہینے اس کے بعد وہ اچانک نمودار ہوئے اور انہوں نے گواہی دی تو ان کی جان خلاصی ہوئی اور وہاں پہ بھی سارا دیکھ لیا گیا کہ وہ سائفر جو ہے وہ کدھر اب سائفر آخر میں غالباً ملٹری سیکٹری کو دیا گیا یا پرائم منسٹر نے ان کو دیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا لیکن یہ سائفر جو ہے اس کا جو سورس ہے وہ فوجی ہی ہے چلیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ فوجی ہے تو آپ نے خیر وہ ایسی بات کر دی کہ میرے خیال سے اس کے بعد اس پہ کوئی وہ بات نہیں رہ جاتی ہے لیکن ایک اور تھیوری ہے اور یہ صرف تھیوری ہے میں ابھی اپنے اصل مدعے کی طرف آؤں گا اس پروگرام کے اصل مدعے کی طرف لیکن ایک تھیوری یہ ہے کہ اس وقت جو عاصم منیر جو ایک بہت زیادہ پاورفل انسان ہے اور ترامیم پہ ترامیم کیے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت بہت زیادہ خوش نہیں ہے نواز شریف کے بارے میں ہم جانتے ہیں آپ اس کی بہت مرتبہ گواہی دے چکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سارے فائدے لے کر وہ کس طرح سے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ایک تھیوری ہے کہ probably this is also connected with these two جماعتیں one way or other not a political side of them لیکن ان کے بھی ظاہر اندر فوجی وغیرہ ہے نا تو یہ جان بوجھ کر جو ہے نا یہ سٹوری اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے تھرو لیک کروائی گئی ہیں اور اس لیے لیک کروائی گئی ہیں کہ تاکہ جب بھی وہ کرنا چاہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ جکڑ سکیں یا پکڑ سکیں do you buy this؟ نہیں دیکھیں علی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو 2 جماعتیں ہیں یا دیگر جماعتیں ہیں نا ان کی ریلیونس تو آتی ہے اس معاملے کے بعد لیکن ایک چیز جو ہے جو بعد میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی ڈسکس کی گئی کابینہ کے اجلاس میں بھی ڈسکس کی گئی وہ جس وقت یہ سارے تانے بانے بنے جا رہے تھے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں خاص کر نواز شریف وہ اب رابطے میں آ چکا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کیونکہ اب اگر ڈراپ سائٹ کی آپ ساری سٹوریز اور جو اصل میں آج ان کی مین سٹوری ہے دیکھیے مین سٹوری یہ نہیں ہے کہ سائفر کا ڈاکومنٹ انہوں نے پبلش کر دیا ہے وہ تو انہوں نے اپنی سٹوری ایک دفعہ آج سے کوئی 6 مہینے پہلے کی تھی جس میں انہوں نے اس کا ٹیکسٹ سارا پروڈیوس کر دیا تھا آج انہوں نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے لیکن زیادہ ضروری بات ان کی وہ سٹوری ہے جو آج چھپی ہے جس کے اندر بڑے ہی شاکنگ قسم کے ریویلیشنز ہیں میرے لیے علی اس پوری سٹوری کے اندر جو سب سے شاکنگ ریویلیشن ہے وہ یہ ریویلیشن ہے کہ ہمارے آرمی چیف دیکھیے 2 اس کے حصے ہیں ایک تو یہ کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو سارا سائفر اور سائفر سے پہلے کا جتنی بھی سازش ہے اس کو بننے والے اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ تھے لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو اس سٹوری میں سامنے آتی ہے یہ جو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا ایک فیز اور بھی تھا جو ابھی تک ہماری نظر میں نہیں تھا اور اب وہ ڈراپ سائٹ سامنے لے کر آئی ہے اور وہ فیز ہے جہاں پہ جنرل باجوہ مارچ یعنی کہ جب عمران خان کی حکومت جاتی ہے اور نومبر تک ان کی جو ریٹائرمنٹ کا وقت ہے کیونکہ اس ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل باجوہ بہت ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو دوبارہ سے بلکہ سہبارہ سے ان کو آرمی چیف کا عہدہ مل جائے اس کے لیے ایک طرف جس کا ذکر کیا اکتوبر 2022 میں جو جی اس میں 2 چیزیں ہیں اچھا اس میں بھی 2 چیزیں ہیں علی ایک تو یہ ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ اپنے
مندوبین کو بھیج رہے تھے لنڈن نواز شریف کے پاس کہ کسی صورت ان کو پھر سے آرمی چیف بنا دیا جائے، ایک اور ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اکتوبر میں ایک بہت اہم دورہ کرتے ہیں امریکہ کا، اور امریکہ کے اس دورے میں وہ وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملتے ہیں، ان کے چیف سے بھی ملتے ہیں، پینٹاگونز میں بھی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور پھر ان سے جو کہا جاتا ہے، ان سے جو فرمائش امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے وہ بڑی اسپیسیفک ہے۔ اب یہ جو سٹوری ہے علی، اگر یہ سٹوری کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں، اب اس میں جنرل باجوہ کو بالکل اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینی چاہیے، کیونکہ علی اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے یا کوئی نیشنل سیکیورٹی کی کوئی پیراڈائم ہے تو اس چیز کے اوپر تو فوری طور پر تشویش ہونی چاہیے سب کو، اور تفتیش بھی ہونی چاہیے جنرل باجوہ کی کہ یہ سٹوری بہت بڑا کلیم کر رہی ہے۔ یہ سٹوری یہ کہہ رہی ہے کہ اکتوبر میں امریکنز نے ہمارے لانگ رینج میزائل سسٹم جو ہے، جس کی رینج بہت دور تک جاتی ہے، مڈل ایسٹ تک چلی جاتی تھی، اس میزائل سسٹم اور ہمارے نیوکلیئر ایسٹس دونوں کو رول بیک کرنے، کٹ بیک کرنے، ان کی رینج کم بنانے کی فرمائش کی، اور ساتھ ساتھ ان کے انسپیکٹر کا جو تھا کہ انسپیکشن کرنے کی بھی بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے اس سٹوری کے تحت وہاں پہ حامی بری، وہ پاکستان واپس آئے، اور واپس آ کے انہوں نے ایس پی ڈی والوں کو کہا کہ امریکنز کو ایکسس دی جائے، اور اس سٹوری کے مطابق اس وقت ایس پی ڈی نے آگے سے باجوہ صاحب کو بڑے طریقے سے جو ہے وہ ان کو انکار کیا، کیونکہ ان کی جو چین آف کمانڈ ہے ایس پی ڈی کی، جو اسپیشل پلاننگ ڈویژن ہے، جو ہمارے نیوکلیئر پروگرام اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو کمانڈ ہے وہ تھرو جوائنٹ چیف ہوتی ہے، تو لہٰذا آرمی چیف کو براستہ جوائنٹ چیف ہی آنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ سمجھیے کہ وہ انہوں نے کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کر دیا، روک دیا، اور پھر ایک مہینے بعد باجوہ صاحب نہیں رہے، نئے چیف آ گئے۔ اب اس سٹوری کا ایک اور حصہ بھی ہے، وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے علی، کیونکہ وہ سٹوری کا حصہ جاتا ہے ہماری ریسنٹ آئینی ترامیم کی طرف، جہاں پہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ جناب آرمی چیف کے عہدے کو ایلیویٹ کر کے سی ڈی ایف کا عہدہ بنا دیا گیا، یعنی کہ ایک تو ہم نے جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم کر دیا، اور اس جوائنٹ چیف کا سارا دفتر اٹھا کے، اب ظاہری بات ہے ہمارے جو چیئرمین یہ ہیں، کمانڈر ہیں ڈیفنس فورسز کے، کیونکہ اب یہ ایئر فورس یہ وہ سب کے مالک بن گئے ہیں، ان کے پاس آ گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دا نیو اسٹرکچر؟ کیا اب یہ والی جو چیز ہے یہ اب کے آرمی چیف یعنی کہ سی ڈی ایف کے پاس ہے، جو کہ جوائنٹ چیف کا پہلے پریروگیٹو ہوتا تھا ایس پی ڈی کا؟ کیونکہ اگر نیوکلیئر کمانڈ، جس طرح سے یہ سٹوری کہہ رہی ہے کہ نیوکلیئر اینڈ میزائل پروگرام کی جو کمانڈ ہے وہ اگر اب سی ڈی ایف کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اوپر پھر چیکس اینڈ بیلنس کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ چلیے ایک سوال اس میں سوری آپ بات کمپلیٹ کریں، سوری میں بس اس کو آخری ایک چیز کمپلیٹ کر دوں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اب کیونکہ وہ سٹوری جو ہے بڑے طریقے سے لکھی گئی ہے، اس سٹوری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پہلے تو یہ ساری انہوں نے بات بیان کر دی، اور اب اس کے اوپر فائنل چیز یہ ہے کہ ماضی میں جب جنرل باجوہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور پاکستان آئے اور ان کو ایس پی ڈی والوں نے انسپیکشن نہیں ہونے دی، تو فوری طور پر امریکی صدر بائیڈن صاحب کا ایک بڑا سخت بیان بھی آ جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، وہاں کا کمانڈ سسٹم بڑا خراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جب ہماری آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں، فیلڈ مارشل صاحب آ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اچانک ہمارے تعلقات بہت درینہ ہو چکے ہیں، بلکہ انہوں نے تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لو افیئر والی بات ہو چکی ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنے اس مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی کہ پاکستان اپنا میزائل پروگرام رول بیک کرے، اس کو کرٹیل کرے، یا اپنے نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو کرٹیل کرے، یا پھر ان کو چپ چپیتے ایکسس دے دی گئی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے علی، اور اس سوال کو اب میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اٹھانا چاہیے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ریلیونٹ ادارے ہیں انہیں بھی اس پہ سوال کرنا چاہیے۔ مگر سیاسی جماعتیں کیسے اٹھائیں گی؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ ہی کی بات، میرا اسی پر ایک سوال یہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ باجوہ جو آپ کا بہت پرانا یہ ماننا ہے آپ کا اس بات پر کہ باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن مل جاتی ہے، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ نواز شریف بن گیا تھا۔ نواز شریف کو وہ زخم یاد تھے
جو باجوہ نے اس کو لگائے تھے، اور گو کہ نواز شریف کو باہر بھجوانے والا بھی باجوہ تھا، پورا انتظام کرنے والا بھی باجوہ تھا، اس کو ہسپتال میں وہ سہولتیں فراہم کرنے والا بھی باجوہ تھا، اور یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن اگر نواز شریف نہیں مانا تھا تو امریکہ کو کیا گارنٹی دی گئی کہ جو اگلا آئے گا وہ پچھلے کیے ہوئے وعدے جو ہیں اس کو وہ پورا کرے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے. اینڈ وائی وڈ امریکہ اگری آن ناٹ گیونگ ایکسٹینشن ٹو باجوہ، اور وہاں سے عاصم منیر کو لے آئے؟ علی، یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور یہ اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا، کیونکہ ہم پھر ایک اسی سٹوری کے کیونکہ آج دیکھیے نا، آج تو ہمارا موضوع بحث یہ سٹوری ہے ڈراپ سائٹ کی. آج آپ کھل کے کھیلیں، کوئی آپ پہ اور مجھ پہ ڈیفیمیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم سٹوری کے بیچ میں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس سٹوری کے اندر ایک بڑا اہم جو اس کا جزو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف وہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی پینگیں بڑھ رہی تھی، اور جنرل باجوہ جو تھے وہ لابنگ کے لیے سابق اسٹیشن چیف اسلام آباد CIA کو بھی استعمال کر رہے تھے، حسین حقانی کو بھی استعمال کر رہے تھے، اور عمران خان کے خلاف ایک ذہن سازی کر رہے تھے امریکی حکام کی. دوسری جانب جو ہمارے مطلب جن کے دل میں بہت دکھ ہے عوام کا پاکستان کا، نواز شریف صاحب، وہ لنڈن میں امریکی حکام سے ڈائریکٹ رابطے میں تھے. ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو ان کو بیکنگ دی جا رہی تھی، اور جس طرح سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ایک بیرونی مدد حاصل تھی، اس پروگرام کا یا اس لنڈن پلان کا، جس کا ذکر عمران خان صاحب بھی بارہا کر چکے ہیں، اس پروگرام کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ نواز شریف کے ذریعے ہی سسٹم کے اندر آنا تھا. اور نواز شریف کا جو حسن انتخاب تھا وہ باجوہ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ باجوہ واز ہائیلی انریلائبل. سیکنڈلی، باجوہ پہ پہلے نواز شریف نے احسان کیا تھا، لیکن باجوہ اس کو ڈس چکا تھا، اس لیے نواز شریف جو ہیں وہ تو اپنا بدلہ پورا لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے باجوے سے بھی ایک بہتر شخص کا انتخاب کر لیا تھا، جو ہم نے آنے والے دنوں میں دیکھا، جو ذاتی قسم کا اناد اور ایک انتقام رکھتے تھے عمران خان کے خلاف. تو اٹ ریئلی فٹ دا بل، بیکاز دیکھیے نا، ادروائز آپ نے پوری فوج کا بھی ڈسپلن خراب کر دیا، فوج کا پورا سینیورٹی کا سسٹم خراب کر دیا. آپ نے ایک ریٹائرڈ شخص کو بعد از ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو آرمی چیف لگایا. تو یہ چیزیں اس وقت ساری ان کے سامنے تھی، اور اسی لیے ان کا انتخاب کیا گیا. اور دین ہم نے دیکھا کہ بعد میں انہوں نے جس چیز کے لیے انتخاب کیا گیا اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت بہتر طریقے سے ڈیلیور کیا. یہاں پہ ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، باجوہ صاحب ایک تو خیر اس وجہ سے بھی نہیں بنے کہ نواز شریف صاحب نے عاصم منیر صاحب کا انتخاب کر لیا تھا، لیکن باجوہ صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوئی جو ماضی میں وہ باقی لوگوں کے ساتھ کرتے رہے. باجوہ صاحب ISI کے DG کے طور پر ندیم انجم کو لے کر آئے تھے، اور ندیم انجم کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی وفاداری کے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ وہ جناب ان کے ساتھ بہت ہی شدید قسم کی ہوگی. لیکن دیکھیے اب کیا کرے حضور، اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ پھر اس کے بعد اپنی ہی پینگیں بڑھاتا ہے. ندیم انجم صاحب نے اپنے روابط انڈیپینڈنٹلی نواز شریف سے استوار کر لیے، اور ہم نے آنے والے وقتوں میں دیکھا کہ کتنی قربت وہ حاصل کر چکے شریف خاندان کے ساتھ، اور اسی کی وجہ سے جب وقت آیا تو انہوں نے بڑی جسے کہتے ہیں نا آسانی سے، بہت آسانی سے جو ہے سہولت کاری کی نواز شریف کی نیا آرمی چیف لگانے میں. کیونکہ آپ یہ مت بولیے کہ عاصم منیر صاحب کا نام اس لسٹ میں بھی نہیں تھا جو سینیورٹی کی لسٹ کو بھیجا گیا تھا، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ فوج کے اندر سینئر موسٹ جرنیلوں کو ہٹا کر جب آپ نے ایک جو بظاہر ریٹائر ہو گئے تھے ان کو لگایا، تو اس کے لیے اب سب سے جو امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے پاکستان میں وہ DG ISI کی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ سویلین سیٹ اپ کے اندر یہ تمام چیزوں کو لک آفٹر اسی نے کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس دفعہ جو نواز شریف تھا اس کو اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد ملی جو مشرف کے وقت وہ نہ کر سکے. اوکے، نہیں، میرا صرف اس پر جو میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، ایک تو آپ نے خود ہی اس کو ذکر کر دیا، میں یہی والا میرا سوال تھا کہ عاصم منیر کا تو کہیں پر بھی نام بھی نہیں تھا، دور دور تک نام موجود نہیں تھا. اور ظاہر ہے یہ جو لسٹ جب جاتی ہے ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ ایک پرزہ ہے اسی طرح امریکی اسٹیبلشمنٹ کا، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی اس کے بغیر جو ہے بڑا مشکل ہے کہ کوئی آرمی چیف آپ لگا سکیں یا جس طرح بھی یہ تمام چیزیں ہو سکے، اور اس کے بعد لگا دیا. تو یہ اس بات کو آلریڈی اسٹیبلش نہیں کر جاتا شہزاد بھائی کہ کہ وٹ ایور the deal was with the Bajwa, Asim had something better to offer.
دیکھیں علی میں آپ ظاہر سے ہمارا ثبوت نہیں ہے، نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. نہیں ثبوت نہیں، ہم ظاہری بات ہے ہم اس کے اوپر اپنا تجزیہ ہی دے سکتے ہیں، اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں، کوئی فیکچول سٹیٹمنٹ تو ہے نہیں. لیکن پاکستان میں ایک زمانے میں ضرور ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ایک کتاب بھی آئی تھی کہ 3 AAA جو ہے وہ پاکستان میں بہت اہم ہے، اللہ، امریکہ اور آرمی. اور پھر لگتا یہ تھا کہ ان تینوں کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ آپس میں اسی طرح سے چلتے تھے اور وہ ہم آہنگی تھی. پاکستان میں وزیر اعظم اور آرمی چیف امریکہ کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ امریکہ کا انٹرسٹ بھی کم ہوا، کچھ ہمارے اداروں کے اندر بھی شاید میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی انڈیپینڈنس آئی. ہمیشہ یہ سسٹم ایسا نہیں رہا، لیکن ایک دفعہ پھر سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیکھیے اب ہم اگر یہ کہیں کہ امریکہ پاکستان کا آرمی چیف لگاتا ہے تو وہ بات درست نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ اس کے اندر اپنا انٹرسٹ واچ کر لیتا ہے تو یہ بات درست ہے. امریکہ نے کیا انشور That's what I کرنا ہے، meant, I think, right. جی صحیح، ٹھیک. امریکہ نے کیا انشور کرنا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ہے، چاہے وہ آرمی چیف کا عہدہ ہو یا وزیر اعظم کا عہدہ ہو، جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف نہ ہو. اور اگر کبھی ہو جائے تو اس کے لیے پھر وہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا دیتے ہیں، جیسے کہ عمران خان کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے کہ عمران خان کی جو امریکہ کے ساتھ اچھی نہیں تعلقات بن سکے، اس میں ایک تو عمران خان صاحب کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی خواہش تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے گھر میں میر جعفر اور میر صادقوں کی جو بہتات تھی، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی. جب آپ کا اپنا آرمی چیف آپ کے خلاف لابنگ کر رہا ہو اور آپ کے خلاف جو ہے، جاری بات ہے دیکھیں میں آپ سے علی مشورہ کروں کہ یار مجھے فلاں جگہ جانا چاہیے نہ نہیں جانا چاہیے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ نہیں آپ کو ضرور جانا چاہیے، اور میرے ساتھ 10 بندے بھی مجھے مشورہ دیں کہ ضرور جانا چاہیے، اور میں اس جگہ چلا جاؤں تو پیچھے 5 بندے جا کے میرے دشمنوں کو یہ شکایت لگائیں کہ دیکھیں جی ادھر چلا گیا ہے، آپ کے خلاف ہے. دس از ایگزیکٹلی what they did with عمران خان. دیکھیے عمران خان نے، جو کہ میں بائی دا وے اس بات سے ایگری نہیں کرتا، آرمی چیف سے تو بالکل مشورہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بالکل اپنے کابینہ کے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. لیکن عمران خان تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں نا علی کہ خان صاحب کو جب یہ چیزوں کا پتہ چلا تو ان کو باجوے کو فائر کر دینا چاہیے تھا، اور بالکل یہ بھی ایک رائے ضرور ہے. لیکن مین سوال یہی ہے یا مین ایشو یہی ہے کہ جب آپ ایک وزیر اعظم ہیں، ایک لیڈر ہیں اور ایک جمہوری لیڈر ہیں، تو آپ تمام اداروں کو آن بورڈ لیتے ہیں. ایون جو سائفر ہے، سائفر کو پبلک کرنے کا بھی جو فیصلہ ہے وہ اسی وقت کیا گیا جب کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل دونوں سے مشاورت کی وزیر اعظم نے، اور اس مشاورت کے بعد جو ایک کلیکٹیو ڈیسیژن تھا، اس ڈیسیژن کے تحت ڈی مارچ بھی کیا گیا، اور اس پھر مراسلے کے اندر جو اس کے مندرجات تھے ان کو بھی پبلک کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ عمران آئسولیشن میں یا عمران خان خود سے کوئی فیصلہ کرتا تھا. تو یہی آئی تھنک بعد میں یہ غلطی بھی ثابت ہوئی، کیونکہ ان لوگوں پہ بھی ٹرسٹ کیا جو ٹرسٹ کے قابل نہیں تھے. اوکے ٹھیک ہے، چلے اپنا ذرا اس کے نا اس پر تھوڑا سا آگے اس پہ آ جاتے ہیں. 2 چیزیں صرف. ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہاؤ وڈ اٹ افیکٹ عاصم منیر رجیم، عاصم منیر کی طاقت کو، اس کی رجیم کو، اس کی اس پورے کو، اور جس کا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ ہے، باقی چیزوں کا ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ کمٹمنٹس ہیں. اور مگر یہ ایک سائفر جو کہ سب کو پتا تھا کہ ہے، لیکن یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پبلش ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. ہاؤ وڈ اٹ افیکٹ دیم، اور اٹ وڈنٹ ریلی میک اے ڈفرنس؟ علی اب آپ نے ایک ایسا سوال کر لیا جس سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا اٹھاؤ گے تو اپنا ہی ننگا پن دکھاؤ گے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اپوزیشن جماعت نہیں ہے. اتنی زیادہ فسطائیت ہے اور اتنا زیادہ ظلم ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. اگر کسی ملک میں سیاست ہو رہی ہوتی، کیونکہ دیکھیے آج جو ہے نا پاکستان میں، یہ میں نے 2-4 روز قبل کسی دوست سے ہی جملہ مستعار لے کے استعمال کیا تھا، اور یہ عرض کی تھی کہ پاکستان میں آج اڈیالہ کی جیل میں عمران خان نہیں بند، آج اڈیالہ میں پاکستان کی سیاست بند ہے، کیونکہ ان مخالفوں نے عمران خان کو جیل بند کروانے کے بدلے میں اپنے ملک سے سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے. دیکھیے آج نہ ہی فضل الرحمان سیاست کر سکتا ہے، نہ نواز شریف سیاست کر سکتا ہے، نہ آصف زرداری سیاست کر سکتا ہے. پی ٹی آئی تو آپ نے چھوڑی کوئی نہیں ہے، تو سیاست کون کرے گا؟ اب دیکھیے اگر نارمل حالات ہوتے، ایک فعال اپوزیشن ہوتی یا اپوزیشن جماعتیں ہوتی، اتنی بڑی خبر آنے کے بعد، اتنی شاکنگ خبر آنے کے بعد، اسپیشلی جو یہ 2 اکتوبر 2022 کی رپورٹ آئی ہے جس میں آرمی چیف جو ہے
وہ ایکسیس دینے کی بات کرتا ہے امریکیوں کو، جس میں نہ میرے خیال میں وزیر اعظم کو پتہ ہے نہ پارلیمان کو پتہ ہے۔ 2 اکتوبر 2022 میں پارلیمان تو تھی، کس طرح سے آپ امریکنز کو ایکسیس دے سکتے ہیں اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر؟ اور یہ بھی دیکھیں، اگر سے ایس پی ڈی نے انکار کر دیا، کوئی تو سسٹم تھا۔ اب آج کے دور میں اس کے اوپر تو فوری طور پہ مطالبات آنے چاہیے۔ آج صبح سے میں سمجھتا ہوں پریس کانفرنسز ہونی چاہیے تھی، اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو جا کے وہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بولنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ پاکستان میں سیاست نہیں رہی، سیاست کی اجازت بھی نہیں ہے، لہٰذا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کا جو ہے عاصم منیر صاحب کے اوپر یا ان کی رجیم کے اوپر کیا فرق پڑے گا، تو کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ فرق تو تب پڑے گا نا کوئی ایسی فورس ہو، کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ فورم ہو جہاں پر جا کر یہ بات بیان کی جا سکے۔ وہ تو بزنس ایز یوزول کرتے رہیں گے۔ یہ باتیں چاہے ڈراپ سائٹ لکھ رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ ریکارڈ کی درستی کے لیے ہیں اور تاریخ میں لکھنے کے لیے ہیں، کیونکہ وقت ابھی وہ نہیں آیا جب ان کا احتساب ہو سکے۔ ہاں اگر کبھی وقت آیا تو پھر سب کا احتساب ہوگا۔ باجوہ صاحب سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کس طرح سے کرتے رہے۔ اچھا، میں ایک چیز بھول نہ جاؤں، اسی سٹوری کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، سٹوری کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو امریکی مطالبہ تھا وہ چین سے دوری کا بھی تھا۔ یہ ایک اور بہت خطرناک بات ہے علی، کیونکہ چین سے دوری جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سٹوری کا تو یہ کہنا ہے کہ بظاہر چین کے ساتھ ہمارے قریبی روابط میں کافی کمی آ چکی ہے، اور چین جو ہے ہماری امریکہ کے ساتھ ایک جو ان کو انہنڈڈ قسم کی ایکسیس مل گئی ہے پاکستان کے اندر، اس سے بھی وہ خوش نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کی سطح کے اوپر اس بات کو دیکھا جانا چاہیے، لیکن چونکہ میں نے جیسے کہا کہ پالیٹکس تو بچی نہیں اس ملک کے اندر، تو اب تو پورا ملک جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے رحم و کرم پہ ہے۔ چلے، میں ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کی، ظاہر ہے بہت زیادہ حوصلہ افزا بات تو نہیں کی، لیکن حقیقت یہی ہے جو آپ نے بات جس کو آپ نے بتایا اور حقیقی اس پہ بتا دیا۔ لیکن اوکے، اب تو سچویشن یہی ہے جو ہے، لیکن what can be done to really dent this اور کہ ان کو کیا جا سکے، یعنی کہ آپ ہم جیسے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس پر بات کر سکتے ہیں، یا جب تک کر سکتے ہیں، جب تک یہ موقع ہے ہمارے پاس، یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ایک تو یہ بات بتا دی کہ what could be the way forward from here، اور ایک اور ضروری، جس طرح کی مثال کے طور پر ڈونلڈ لو کے خلاف جو ہے وہ یہاں پر امریکہ کے اندر وہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے he lied under an oath۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے امریکہ کے اندر کہ آپ اگر انڈر اوتھ جو ہے وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر یہ سائفر جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو امریکی پاکستانی جو ہیں، باقی جگہوں پر جو لوگ ہیں، there has to be a way کہ جس طریقے سے اس بات کو جو ہے وہ نہ دبایا جائے، اور اس کو اگر پاکستان میں رہنے والے لوگ ان حالات سے نبرد آزما ہو کر وہ نہیں کر سکتے، تو is there any other way کہ مطلب کہ لیکن علی، اس رجیم کو کیا جائے؟ جہاں تک ڈونلڈ لو کی بات ہے، ڈونلڈ لو تو ایک بہت بڑی ریاست کے اندر ایک چھوٹا سا مورا ہے، اور اس نے وہی کام کیا جو اس کے باسز نے اس کو کہا۔ اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے، ظاہری بات ہے اس کی ایک ٹیسٹمنی بھی ہوئی تھی، اس کو ذرا دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ فیکچولی اس میں کیا، کیونکہ دیکھیے سائفر کا ہونا یا نہ ہونا وہ ڈونلڈ لو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سائفر تو بیسیکلی کمیونیکیشن ہے جو ہمارے سفیر نے واپس اپنے فارن آفس کے ساتھ کی، وہ ایک کوڈڈ لینگویج میں جاتی ہے، اس لیے اس کو سائفر کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ ڈی سائفر ہو کے پرائم منسٹر آفس یا باقی جگہوں پر جاتی ہے تو اس کے جو چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ڈونلڈ لو کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ڈونلڈ لو نے وہی کنوے کیا جو اس کو کنوے کرنے کا کہا گیا۔ اب اگر اس سائفر کے تحت اس نے کوئی جھوٹ بولا تو وہ اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے آن اوتھ جو باتیں کی ہیں، لیکن ہمارا ایشو جو ہے، ہمارا کنسرن ڈونلڈ لو کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی بہت حد تک امریکہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا ایشو اور کنسرن ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، جس طرح سے میں نے پہلے عرض کی کہ جو اپوزیشن دیکھیں نام کی تو ہے نا، تو یہی آپ کا جو ہے آغاز ہو سکتا ہے کہ اس وقت دیکھیے، اس وقت تحریک انصاف کے پاس، ہم اب دوسرے ایک ایشو پہ آ جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اپنے لیڈر سے رابطے کی بحالی، اور اپنے لیڈر کے لیے جو بنیادی میڈیکل سہولتیں ہیں اس کی ایک قسم سے آپ کے بازیابی ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سہولتیں ناپید ہو چکی ہیں۔ کچھ روز قبل میں سن رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے غالباً سپریم کورٹ میں بھی اور باہر نکل کے جو ہے صحافیوں کو بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ بالکل ضائع ہو چکی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا ریولیشن ہے، اتنی بڑی چیز ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں
ہمیں تو سڑکوں کے اوپر ہونا چاہیے، عدالتوں کے باہر ہونا چاہیے، بڑی تعداد میں عدالتوں کے سامنے. دیکھیے اتنا زیادہ نارملائز ہو گیا ہے یہ تشدد جو ہے نا، اتنا نارملائز ہو گیا ہے کہ ابھی پچھلے منگل کو یہ کہا گیا تھا کہ اگلے منگل سے پہلے ملاقات کروا دی جائے گی، اور یہ وعدہ ایک صوبے کے چیف منسٹر سے کر دیا گیا. آج سوموار کا روز ہے، کل منگل بھی آ جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملاقات ہوگی. پچھلے منگل کو بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ ویسے ہی ان کو اٹھانے کے لیے کیا گیا. تو اب علی پھر وقت آ گیا ہے نا کہ پھر آپ کو اس کے اوپر کوئی راست اقدام اٹھانا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میں یہ بڑا غلط میسج جاتا ہے کہ اگر ہم ہر منگل کو جا کے ان کے ایک وعدے کے اوپر اٹھ کے واپس آ جائیں. اب یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے ایک صوبے میں حکومت بنتی ہے، نیا چیف منسٹر آتا ہے، اس چیف منسٹر کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا اپنے لیڈر کے ساتھ جیل میں. جبکہ اس کے برعکس نواز شریف کے دور میں آپ دیکھیے جب نواز شریف 2 4 6 مہینے جیل میں رہا بھی، وہاں تو روز سیاسی بیٹھک لگتی تھی. محمد زبیر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ گھنٹوں جو ہے وہ سیاسی میٹنگ ہوتی تھی. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی بیان دیتے ہیں، اور سیاسی بیان بھی وہ بندہ دیتا ہے جو ملاقات کے لیے نہیں جاتا. لیکن اب یہ سب چیزیں ہم نے جو برداشت کر لی ہیں نا، یہ بھی ہماری زیادتی ہے. ہمیں اسے برداشت نہیں کرنا ہے. عوام اس کے اوپر کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہے، اب لیڈرشپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کی رہنمائی کریں. اور وہ یہ جو ایشو ہے کہ جی ہم ہر منگل کو ایک نئی تاریخ لے کر واپس آ جاتے ہیں، دیٹس ناٹ گڈ انف. بیکاز دیکھیے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ اکتوبر 2025 سے چل رہا ہے. آج حضور والا مئی جو ہے وہ 2026 آ چکا ہے، اور ان کو انڈیپینڈنٹ اور جسے کہتے ہیں فعال میڈیکل اٹینشن نہ ملنے کی وجہ سے ہی ان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک بڑی ایمرجنسی ہونی چاہیے جماعت کے لیے بھی اور تمام عہدیداروں کے لیے بھی، اور اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو چیزیں ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں، جس طرح سے ڈراپ سائٹ نے ڈاکومنٹ کی ہے، باقی اور لوگ بھی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہمارے کام اس وقت آئے گی جب آپ سسٹم کے اندر موجود ہوں گے. ابھی تو آپ کو سسٹم میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. آپ براہ مہربانی دیوار سے تھوڑا سا 2 4 قدم آگے نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھیے وہ آپ کو وہی جگہ دیں گے جو جتنا آپ سٹرگل کریں گے. اگر آپ کم سٹرگل کریں گے تو وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے رکھیں گے، جو اس وقت انہوں نے تحریک انصاف کو لگا کے رکھا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. ہم انتظار کریں گے اگلے 24 گھنٹے کا کہ جو ایک اور ایکسکلوسیو سٹوری ہے جو آپ نے کرنی ہے، وہ آپ نے کہا ہے، ہمیں بہت امیدیں دلا دی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی کریں گے. ہم اپنی ایک کوشش ہے اس کو ہم جاری رکھتے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹ جتنی بھی چیزیں ہو جائیں اتنا بہتر. مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو سائفر ہے اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ میں پڑھ دوں تاکہ اس کا کوئی کلپ جو ہے وہ لگا دیں، تو میں وہ کرنا چاہوں گا. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو علی، تھینک یو. تھینک یو تھینک یو. اچھا، شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بڑی تفصیل میں ساری جو گفتگو تھی وہ کی، اور آپ نے وہ سنا بھی. ابھی بہت سی چیزیں تھیں کہ جو جس پر بات ہو سکتی تھی، ہونا چاہیے تھی، لیکن جو ہے وہ کس طرح سے، میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمیں جو ہے بار بار پچھلے 70 80 سال سے ہر ایک کو ڈکلیئر قرار دیا، غدار غدار کہتے رہے، اور یہ بھی غدار اور وہ بھی غدار اور وہ بھی غدار ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے ثبوتوں سمیت جو ہے انہیں غدار جو ہے نا وہ سب کے سامنے وہ کر دیا. یہ وہ مراسلہ ہے جو تھا، جس کا اردو ترجمہ کسی کے کہنے پر ہم جو ہے اس کا میں آپ کو پڑھتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جی میں نے یہ اسد مجید صاحب کی طرف سے جو انہوں نے وہ لکھا، اور وہ جب انہوں نے اسلام آباد میں بھیجا، تو یہ اسد مجید جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، کہ یہ ایک خفیہ سفارتی مراسلہ سائفر میسیجز میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والی گفتگو درج ہے. میں نے آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ظہرانے پر ملاقات کی. ان کے ہمراہ نائب معاون وزیر خارجہ لیس وگوری بھی موجود تھے. ڈی سی ایم ڈی اے اور کونسلر قاسم بھی میرے ساتھ شامل تھے. ابتدا میں ڈان نے یوکرین بحران پر پاکستان کے موقع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اور یورپ میں لوگ کافی پریشان ہیں کہ پاکستان یوکرین کے معاملے پر اتنا جارحانہ طور پر غیر جانبدار موقف کیوں اختیار کر رہا ہے. اگر ایسا موقف ممکن بھی ہے، ہمیں یہ موقف غیر جانبدار دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کونسل NSC کے ساتھ اپنی گفتگو میں انہیں واضح طور پر محسوس ہوا کہ یہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں یہ سب اسلام آباد میں جاری سیاسی ڈرامے سے جڑا ہوا ہے اور وزیر اعظم ایک عوامی تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
میں نے جواب دیا، یعنی کہ اسد مجید جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ صورتحال کی درست تشریح نہیں۔ پاکستان کا یوکرین کے بارے میں موقف مختلف اداروں کے درمیان تفصیلی مشاورت کے بعد اختیار کیا گیا تھا۔ پاکستان نے کبھی عوامی سطح پر سفارتکاری کرنے کی روایت نہیں اپنائی۔ وزیر اعظم کے سیاسی جلسے میں دیے گئے بیانات دراصل اسلام آباد میں موجود یورپی سفیروں کے اس عوامی خط کے رد عمل میں تھے جو سفارتی آداب اور پروٹوکول کے خلاف تھا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان یا امریکہ کا کوئی بھی سیاسی رہنما عوامی جواب دینے پر مجبور ہوتا۔ میں نے ڈان سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا ووٹنگ سے غیر حاضر رہنا تھا؟ انہوں نے واضح طور پر انکار کیا اور کہا کہ اصل وجہ وزیر اعظم کا ماسکو کا دورہ تھا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کا دورہ وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر آگے کا راستہ مشکل ہوگا۔ پھر کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یورپ اس معاملے کو کیسے دیکھے گا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ سچ کہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم کی تنہائی امریکہ اور یورپ دونوں کی طرف سے بہت بڑھ جائے گی۔ ڈان نے مزید کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا ماسکو کا دورہ بیجنگ اولمپکس کے دوران منصوبہ بنایا گیا تھا اور پہلے صدر پیوٹن سے ملاقات کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی، جس کے بعد ماسکو جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں نے ڈان کو بتایا کہ یہ تاثر مکمل طور پر غلط اور گمراہ کن ہے۔ ماسکو کا دورہ کئی سالوں سے زیر غور تھا اور یہ ایک ادارہ جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے زور دے کر کہا کہ جب وزیر اعظم ماسکو روانہ ہوئے اس وقت روس کا یوکرین پر حملہ شروع نہیں ہوا تھا اور ابھی بھی امید موجود تھی کہ صورتحال جنگ تک نہیں پہنچے گی اور پرامن حل کی امید موجود تھی۔ میں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی انہی دنوں ماسکو جا رہے تھے۔ ڈان نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ وہ دورے خاص پر یوکرین تنازع کے حل کے لیے گئے تھے، جبکہ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کی بنیاد پر تھا۔ میں نے ان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ وزیر اعظم نے ماسکو میں موجودگی کے دوران صورتحال پر واضح افسوس کا اظہار کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ سفارتکاری کامیاب ہوگی۔ میں نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ مکمل طور پر دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں تھا اور اسے روس کے یوکرین کے خلاف اقدامات کی حمایت یا توثیق نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یوکرین بحران پر ہمارا موقف اس خواہش سے متعین ہوتا ہے کہ تمام فریقوں کے ساتھ رابطے کے ذرائع کھلے رکھے جائیں۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات اور ہمارے ترجمان کے موقف نے اس بات کو واضح کیا، جبکہ اقوام متحدہ کے منشور طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کے پرامن حل کے اصولوں سے ہماری وابستگی کا اعادہ بھی کیا گیا۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات پر تشویش رکھتا ہے کہ یوکرین بحران افغانستان کے تناظر میں کس طرح اثر انداز ہوگا۔ ہم اس تنازع کے طویل المدتی اثرات کی وجہ سے پہلے ہی بہت بھاری قیمت چکا چکے ہیں۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن اور استحکام تھی، جس کے لیے ضروری تھا کہ روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور رابطہ برقرار رکھا جائے۔ اسی تناظر میں رابطوں کے دروازے کھلے رکھنا ناگزیر تھا اور یہی عنصر یوکرین بحران پر ہمارے موقف کو بھی متعین کر رہا تھا۔ جب میں نے بیجنگ میں ہونے والی ایکسٹینڈڈ ٹروئیکا میٹنگ کا حوالہ دیا تو ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی بھی اس بات پر غور جاری ہے کہ امریکہ کو ایکسٹینڈڈ ٹروئیکا اجلاس یا افغانستان سے متعلق انطالیہ اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ کی پوری توجہ صرف روس کے ساتھ یوکرین پر بات چیت پر مرکوز ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین بحران افغانستان سے توجہ ہٹا دے۔ ڈان نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈان سے کہا کہ جس طرح وہ اپنا موقف کھل کر بیان کر رہے ہیں، اسی طرح میں بھی اپنا نقطۂ نظر واضح انداز میں پیش کروں گا۔ میں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہمیں مسلسل یہ محسوس ہوا کہ امریکی قیادت ہماری قیادت کے ساتھ رابطے میں ہچکچاہٹ دکھا رہی ہے۔ اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں یہ تاثر پیدا کیا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں محض ایک استعمال کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ یہ احساس بھی موجود تھا کہ اگرچہ امریکہ ہر اس معاملے میں پاکستان کی حمایت چاہتا ہے جو اس کے لیے اہم ہے، لیکن پاکستان کے لیے اہم معاملات خصوصاً کشمیر پر امریکہ کی جانب سے ویسی حمایت نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر مؤثر رابطے بہت ضروری ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ اگر یوکرین بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو ماسکو کے دورے سے پہلے اور اقوام متحدہ میں ووٹنگ سے قبل امریکہ نے اعلیٰ قیادت کی سطح پر ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ معاملہ صرف ڈی سی ایم سطح پر اٹھایا تھا۔ پاکستان اعلیٰ سطحی روابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اسی وجہ سے وزیر خارجہ نے سیکرٹری بلنکن سے بات کرنے کی
کوشش کی تاکہ پاکستان کا موقف اور نقطۂ نظر براہ راست واضح کیا جا سکے، تاہم یہ گفتگو ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی ہلچل کے باعث اس وقت ایسے روابط کا مناسب وقت نہیں، اور یہ معاملہ اس وقت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے جب تک پاکستان کی سیاسی صورتحال مستحکم نہ ہو جائے۔ میں نے دوبارہ اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ یوکرین جیسے پیچیدہ بحران میں ممالک کو کسی ایک فریق کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اور سیاسی قیادت کی سطح پر فعال دو طرفہ روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈان نے جواب دیا، آپ نے اپنا موقف واضح طور پر پہنچا دیا ہے اور میں اسے اپنی قیادت تک پہنچاؤں گا۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے حالیہ امریکی سینٹ کی ذیلی کمیٹی میں یوکرین بحران کے حوالے سے بھارت کے موقف کے دفاع میں ان کے بیانات دیکھے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف معیار اپنا رہا ہے۔ ڈان نے جواب دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں بھارت کے غیر حاضر رہنے پر امریکی قانون سازوں کے سخت جذبات سماعت کے دوران واضح تھے۔ میں نے کہا کہ سماعت سے یہ تاثر ملا کہ امریکہ کو پاکستان کے مقابلے میں بھارت سے زیادہ توقعات وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے موقع پر زیادہ تشویش ظاہر کر رہا ہے۔ ڈان نے قدرے گریزاں انداز میں جواب دیا کہ واشنگٹن امریکہ بھارت تعلقات کو بڑی حد تک چین کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ بھارت کے ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، میرا خیال ہے کہ جیسے ہی تمام بھارتی طلباء یوکرین سے نکل جائیں گے ہم بھارت کی پالیسی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ میں نے امید ظاہر کی کہ وزیراعظم کے روس کے دورے کا معاملہ ہمارے دو طرفہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ڈان نے جواب دیا، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے نقطہ نظر سے اس نے پہلے ہی تعلقات میں دراڑ ڈال دی ہے۔ آئیے چند دن انتظار کرتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس معاملے پر ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں رہے گا اور دراڑ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ بصورت دیگر ہمیں اس مسئلے کا براہ راست سامنا کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کیسے سنبھالا جائے، اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ ہم نے افغانستان اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق دیگر امور پر بھی گفتگو کی۔ اس گفتگو کے اس حصے پر الگ مراسلہ ارسال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسد مجید صاحب نے اپنا تجزیہ دیا، 2-3 لائنوں کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ ڈان وائٹ ہاؤس کی واضح منظوری کے بغیر اتنا سخت سفارتی پیغام نہیں دے سکتا تھا جس کا وہ بار بار حوالہ دیتا رہا۔ واضح طور پر ڈان نے پاکستان کے داخلی سیاسی عمل پر اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بات کی۔ ہمیں اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں امریکی ناظم امور CDA کو مناسب سفارتی احتجاج ڈی مارش دینے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ تھا جی وہ اس کا اردو ترجمہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس طرح سے غداری کی اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، اور یہ وزیر اعظم کے ساتھ غداری نہیں تھی، یہ اس قوم کے ساتھ غداری تھی۔ یہ خود تو ان لوگوں میں غیرت کی کافی زیادہ کمی رہتی ہے، غیرت، خودداری اور اس طرح کی ان کے اندر ہے نہیں، لیکن جو جس طرح سے اس بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے کسی بھی طور پر پوری قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ یہ ایک خوددار انسان میں اور بے شرم اور بے غیرت انسان میں فرق ہوتا ہے، اور باجوہ نے جتنی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، لیکن صرف باجوہ کی بات نہیں ہے، باجوہ کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اسی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا۔ اب باجوہ گیا تو اس کے بعد یہ جو عاصم منیر آیا یہ اس سے زیادہ بے شرم ہے، یہ اس سے زیادہ بے غیرت ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے، یہ میں بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو GHQ ہے، یہ جو محکمہ ہے، یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرزہ ہے۔ جس طرح باقی امریکہ کے پرزے ہیں اسی طرح یہ بھی پرزہ ہے۔ یہ ادارہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے قائم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی، یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسی ہلچل مچے گی، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر مؤثر اپنا کردار ادا کرے گی، مؤثر اپوزیشن کرے گی، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان تمام غداروں کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔